अस्सलाम वालेकुम हमारे तमाम सुनने वालों को हम सब की तरफ से सलाम हो। तो आज की कुरान स्टडी जो है हमारी इंशाल्लाह अभी हम चैप्टर 7 पे ही हैं, सूरह 7 पे, और उसकी स्टडी हम स्टार्ट करेंगे आज अम, आयत नंबर 161 से। सो पहले जैसा कि हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, फिर उर्दू में उसका तर्जुमा भी पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. The subtitle is Rebellion Despite the Miracles. Recall that they were told, "Go into this town to live and eat therefrom as you please. Treat the people amicably and enter the gate humbly. We will then forgive your transgressions. We will multiply the reward for the righteous." तो उर्दू तर्जमा है, सब टाइटल है मौजज़ात के बावजूद बगावत। याद करो कि इनसे कहा गया था कि इस बस्ती में जाकर रहो और वहां से जो चाहो खाओ, लोगों के साथ खुश इखलाकी से पेश आओ, और 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 दरवाजे में से आजिज़ी के साथ दाखिल हो, फिर हम तुम्हारी खताओं को माफ कर देंगे और हम नेक लोगों के लिए अजर कई गुना बढ़ा देंगे। तो ये मूसा की जो है स्टोरी इसमें अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। बहुत से नबियों की भी कहानी आई और हिस्ट्री अल्लाह ताला बताते हैं, इसलिए हमारे बेनिफिट के लिए। ये सिर्फ ये नहीं कि एक कहानी है हम फिर उसको उन्हीं के लिए याद करें कैसा हुआ था। ये सारा कुछ अल्लाह ताला जो फरमाते हैं इन आयात में या कुरान में, जितनी भी हिस्ट्री आती है, वो हमें एक पैटर्न दिखा रहे होते हैं कि हर दफा जब भी कोई कम्युनिटी जो है वो हद से ज्यादा भटक जाती है और बिल्कुल वो रास्ते से, अल्लाह ताला के रास्ते से कहीं और चल पड़ती है और गुनाहों में वो जो है ना भर जाते हैं, तो हमेशा अल्लाह ताला उनको बचाने के लिए सबसे पहले तो ये अपना एक मैसेंजर भेजते हैं, यानी कि रसूल भेजते हैं, और वो फिर अल्लाह ताला का पैगाम लाता है जिसमें वार्निंग्स भी होती हैं, यानी कि एक खतरे की घंटी जैसे कि भैया आप लोग बहुत हद से गुजर चुके हैं और अल्लाह ताला की को भुला बैठे हैं, और जो इस रास्ते पे आप जा रहे हैं वो सही नहीं है, और अगर ऐसे चलते रहे तो उसका अंजाम बहुत ही ज्यादा भयानक होगा, जो कि जहन्नम की सूरत में जो एक अब्दी जिंदगी है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी और तकलीफ दे। और उसके अलावा वो अच्छी खबर भी बताते हैं कि जो ईमान ले आए और उन्होंने अल्लाह ताला के मैसेज को कबूल कर लिया, उनके लिए ना सिर्फ दूसरी जन्नत का ठिकाना होगा, बल्कि इस दुनिया में भी उनके लिए अच्छाई होगी और ब्लेसिंग्स होंगी। तो मोसेस ने जो है, मूसा जो थे, उन्होंने ना बहुत बड़े बड़े, आप कह लें कि अल्लाह ताला ने उनको, ऐसी कौम थी जो फिरौन के, वो कौम फिरौन के जो है वो स्लेव्स बने हुए थे, गुलाम बने हुए थे, और उनके ऊपर वो बहुत ज्यादा जुल्म ढा रहा था। यानी कि उनके जो मेल बच्चे थे या वो अ, बेटे थे, वो उनको कत्ल कर रहे थे और उनकी बेटियां छोड़ रहे थे, जिसको एक तरह से आप कह सकते ये जेनोसाइड, यानी कि नस्ल कुशी कहते हैं इसे। तो और उनकी कोई अपनी ऑपरेशन में रह रहे थे। तो इतने मौजूद दिखाए मूसा ने ना फिरौन को। सबसे पहले तो फिरौन को दिखाया था कि वो ईमान लाएगा तो और लोग भी उसी राह पे चल पड़ेंगे, तो उसको भी दिखाए, और वो जो उसके लोग थे आगे से उनको भी दिखाया, जो बने इसराइल थे जिनके लिए
جن کو چھڑوانے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو ان کو بھی اتنے انہوں نے میریکلز دیکھے. وہ ایک بڑی عذاب کی زندگی گزار رہے تھے، مگر ہمیں بار بار، میں یہ تھوڑا ریفرنس ذرا لمبا دے رہی ہوں تاکہ ہم کیچ اپ کر سکیں جو پچھلی آیات تھیں، کہ کیسے ان کو ایک کے بعد دوسرا معجزہ دکھایا گیا، اور ان کو ایک مشکل سے نکال کے پھر اور مشکل میں وہ اپنے آپ کو ڈال لیتے تھے بار بار. لیکن کیا ہوا کہ ان کی جو باغی ذہنیت تھی نا، یعنی آپ بغاوت کس سے کرتے ہیں؟ جو باغی ذہنیت اللہ کی نگاہ میں ہوتی ہے، وہ اب اللہ تعالیٰ کے قانون سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے باغی ہو جاتے ہیں، اور آپ شیطان کا راستہ چن لیتے ہیں. یعنی کہ آبویسلی اگر آپ ایک اللہ تعالیٰ کا راستہ رد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، تو دوسرا راستہ ہے ہی صرف شیطان کا، ان کے بیچ میں کچھ اور نہیں ہے. تو یہاں پہ یہی بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اب یہ قرآن آ رہا ہے پروفٹ محمد پہ، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو، ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر رہو اور وہاں سے جو کچھ کھاؤ، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ. اور یہ اب وہ بات ہو رہی ہے کہ جب ان کو چھڑا کر لایا گیا، بنی اسرائیل کو، اس کے چنگل سے، فرعون کے، اور انہوں نے سمندر پار کیا، فرعون کی فوجیں ان کا کچھ نہ کر سکیں، بلکہ جب انہوں نے کوشش کی سمندر پار کرنے کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سڑک بنا دی تھی ان کے لیے، بنی اسرائیل کے اور موسیٰ کے لیے، تو وہ انہوں نے سمجھا کہ اس میں سے وہ بھی جا سکتے، مگر وہ پانی جیسے بند ہو گیا نا، وہ سڑک چلی گئی، اور وہی جو ہے اوشن جو ہے وہاں پہ، ان کو وہ سارے ڈوب گئے، اور ان کو اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکیں. یہ وہ انٹینس معجزات ہیں، یعنی کہ بہت پروفاؤنڈ اور بہت بھاری بھرکم آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، کہ اس کے بعد تو کوئی انسان جو ہے نا وہ بغاوت کیسے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کس قدر ان کو ایمان لانا چاہیے تھا کہ دیکھیں ہم کیسے عذابوں سے نکلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سارا کچھ کر سکتی ہے. پہاڑ وہ کھڑا ہو گیا، یا پہاڑ سمندروں میں سے آپ گزر گئے، اور کتنا کچھ ہوا. انہوں نے منو سلوا مانگا اوپر، وہ ایسی خوراک تھی جو اس علاقے میں موجود نہیں تھی، وہ آ گئی، اور اس طرح کی بہت سی اور چیزیں. مگر جب ان سے اب اینڈ میں وہ اپنا سفر کر کے وہاں سے روانہ ہو کے جو ہے نا جیروسلم کی طرف آئے، وہ مصر سے، اور وہاں پہ انہیں اب وہ آگے ایک بستی سی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ان کو کہا گیا کہ بستی میں جا کر رہو، جو کچھ مرضی ہے کھاؤ پیو، بس لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ، تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے وہ. اب یہ اور لوگ تھے مائگریٹ کر کے ادھر جا رہے تھے یروشلم میں، جو کہ آج بھی ایک ایسی جگہ ہے جس کو کرسچنس ہوں یا جوز ہوں یا مسلمس ہوں، ان سب کے لیے ایک سیکرڈ لینڈ کنسیڈر کی جاتی ہے، جس میں پرانی ترین جو ہے نا وہ عبادت گاہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو اور دروازے میں آج سے داخل ہو گیا، بس کہ تم نہ کوئی فکر نہ کرو، بس ہمبل ہو کے، یعنی کہ اخلاق سے پیش آؤ اور اچھے لوگوں کی طرح اندر آ جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ پھر ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. اب تھرو آؤٹ انہوں نے جو ہے نا نافرمانی کی، میسنجر کی بھی، انہوں نے اپنا ایمان بھی توڑا بار بار، ان کی کوئی بس نہیں چلتا تھا کہ ہر قسم کی بت پرستی بھی ساتھ شروع کر دیں. تو اب یہ وہی راستہ ہے جس کا تقریباً اینڈ آ گیا تھا، کہ اب اس بستی میں جہاں پہ انہوں نے بسانا تھا ان کو، تو یہ وہ بستی تھی جو پیسفل لینڈ تھا ان کے لیے. تو یہ موزس نے موسیٰ نے ان کو کہا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ان کو اجر ملے گا. اب اور اس سے زیادہ اور کیا ہو کہ ان کو ایک گھر بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا. وہ بے گھر تھے، ظلم و ستم میں تھے، مگر ان کی اس
ان آیات میں ان کی ریبیلین نیچر یا ان کی بغاوت کا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اگلی 162 ہے. But the devil, but the evil ones among them substituted other commands for the commands given to them. Consequently, we sent upon them condemnation from the sky because of their wickedness. اردو ہے. لیکن ان میں سے جو بدکار تھے انہوں نے ان احکامات کو جو انہیں دیے گئے تھے دوسرے احکامات سے بدل دیا. چنانچہ ہم نے ان پر ان کی بدکاری کی وجہ سے آسمان سے عذاب بھیجا. تو جو ان کو کہا گیا تھا اس کا وہ انہوں نے سنی انسنی کر دی. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس میں سے بدکار تھے یعنی کہ جو وکٹ لوگ تھے جن سے اچھائی ہو ہی نہیں سکتی، وہ ایسا ہوتا ہے. وکٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بالکل کنڈیمڈ ہوتے ہیں نا، وہ بدل نہیں سکتے اور وہ اپنی حرکتوں سے پروو کرتے ہیں بار 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 بار. پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں. ان کو جتنے چانسز دیے جاتے ہیں ان کو معاف کیا جاتا ہے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن جب کوئی اپنے ہر چیز کو نظر انداز کرے تو وہ سول جو ہے، وہ روح جو ہے، وہ بدکار ٹھہرائی جاتی ہے یا وکٹ ہو جاتی ہے کہ وہ انچینجبل ہے ایک طرح سے. ان کو کچھ بھی اثر نہیں ہوگا جبکہ ان کو ایسے ایسے معجزات کا بھی اثر نہ ہوگا. تو انہوں نے وہ احکامات بالکل نہ لیے اور بلکہ کچھ اور جو بھی دوسرے احکامات سے بدل دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں چنانچہ ہم نے ان پر ان کی بدکاری کی وجہ سے آسمان سے عذاب بھیجا. تو عذاب تبھی آتا ہے جب ایک قوم کو پہلے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر قوم میں وہ میسنجر بھیجتے ہیں پہلے جو وارننگ دیتے ہیں اور گڈ نیوز اور اچھی خوشخبری دیتے ہیں اور ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اب تمہارا پاس یہی چانس ہے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے تمہاری ہی اچھائی کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے. لیکن ایسا نہیں تھا. انہوں نے کچھ نہ سنا، سنی انسنی کر دی اینڈ میں. اور پھر وہاں پہ جو ہے نا یہ حد ہو گئی تھی کہ انہوں نے اس ادھر بھی جو ہے نا اپنی وہی ایروگنس دکھائی اور اپنی ریبیلین جو ایک بغاوت انسان میں بھری ہوتی ہے کہ نہیں جو تم کہو گے میں نے اس کا الٹ کرنا ہے، میں نے تو یہی کرنا ہی نہیں. وہ باغی ہوتے ہیں. اور سبمیشن جو اللہ تعالیٰ کا ایک واحد ریلیجن ہے، پیور ریلیجن ہے سبمیشن یعنی کہ اسلام، اس میں آپ نے اللہ اور میسنجر کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک آ رہا ہے اس کے آگے سبمٹ کرنا ہے. اس کے آگے آپ نے بغاوت نہیں کرنی، اس کے اگینسٹ نہیں جانا. تو نہیں تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے، اگر آپ اس پہ نہیں چلیں گے تو تباہی خود بخود آئے گی. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان کی بدکاری کی وجہ سے، کیونکہ اب وہ یوز لیس ہو گئے تھے، وہ اپنے آپ پر خود عذاب لے آئے. وہ اس لیے کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو عذاب آئے گا. تو انہوں نے چوز کیا کہ نہیں ہم عذاب بے شک آ جائے. انہوں نے بلیو ہی نہیں کیا کہ عذاب آ سکتا ہے. تو جب وہ چوز کرتے ہیں کیا تھا ان کو جاتا اگر وہ ایک میسنجر کی باتوں پہ یقین کر لیتے جو ان کو اتنے معجزات دکھا چکا تھا کہ صرف دیکھیں تو صحیح کہ وہ اس میں بلیو کرنے سے کوئی فائدہ ہے. لیکن وہ بار بار انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ سائڈ پروف کر دی کہ ہم نہ سنتے ہیں اور ہم نہ دیکھتے ہیں، ہم کان ہی نہیں کرتے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ 163 163. اس کا سب ٹائٹل یہاں پہ دیا گیا ہے. سب ٹائٹل اس لیے ہیں کہ جس ورس کے آگے وہ لگا ہوتا ہے ایک طرح کے نوٹ، ایک چھوٹا سا نوٹ ہوتا ہے کہ ذرا اس پہ غور کر لیں آپ اس بات پہ. تو یہاں پہ ہے observing the commandments brings us prosperity. تو 163. Remind them of the community by the sea who designated the Sabbath. When they observed the Sabbath, the fish came to them abundantly,
And when they violated the Sabbath, the fish did not come. We thus afflicted them as a consequence of their transgression. तो उर्दू तर्जमा है इसका 163 का सब टाइटल का तर्जमा है अहकामात पर अमल करने से खुशहाली आती है। यानी कि अल्लाह ताला के अहकामात हैं, अहकामात हैं। अल्लाह ताला इंसान की भलाई के लिए सारा कुछ करते हैं, उनको खुद तो कुछ नहीं चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात से डिविएट नहीं करते तो हमारे लिए तकलीफें बढ़ जाती हैं, हमारे लिए मुसीबतें बढ़ जाती हैं। तो अल्लाह ताला ये नहीं चाहते। अल्लाह ताला अपनी क्रिएशन से प्यार करते हैं, गफूर रहीम है, रहमान है। इसीलिए वो अपनी रहमत की वजह से, अपनी मर्सी की वजह से वो अपने जो है ना रसूल भेजते हैं इंसानों के पास, जो कि बहुत ज्यादा गुनाहों में जो है ना वो लिथड़ चुके होते हैं और वो हट गए होते हैं अच्छाई के रास्ते से। हाँ, तो फिर यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्हें समंदर के किनारे कम्युनिटी की याद दिलाओ जिन्होंने सबात के दिन की बेहुरमती की। तो वो ऐसा था कि जिस कम्युनिटी में ये लोग, अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि ये मिसाल दो इनको कि कैसे एक एक बस्ती थी या एक कम्युनिटी थी, एक बिरादरी थी। वो समंदर के किनारे रहती थी। जाहिर है कि मोस्टली फिर इस कम्युनिटी का जो है उनकी लाइवलीहुड जो है, उनका रोजगार वो फिशिंग में होगा, वो मछली पकड़ के तो उसको बेचना या खाना, तो वही मेन उनका कारोबार होगा। सो सेकंड, सॉरी। और तो वो ऐसा था कि वो जब अल्लाह ताला का, जब वो जैसे मुसलमानों के लिए एक जुमा का दिन है, एक हर कम्युनिटी हर दौर में अल्लाह ताला एक दिन जो है ना कांग्रीगेशन का जैसे दिन होता है ना, जिसमें जो है आप अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और जो है वो जो भी रिचुअल्स उस इबादत के होते हैं, जैसे जुमा की नमाज हो गई, तो वो आप उस दिन उस टाइम सारे काम छोड़ छाड़ के आपने वो पढ़नी होती है जुमा की नमाज। उसके बाद बेशक आप अपने कामों की तरफ रवाना हो जाएं। तो इसी तरह उस टाइम सबात थी उन लोगों के लिए, जो अपने आप को ज्यूस कहते हैं। तो जो बनी इसराइल थे, उनकी जिस दिन जिस जिस सॉरी वो अब उनका जैसे एक टेस्ट होना, उनका एक टेस्ट आ गया। अल्लाह ताला ने हमें ऑलरेडी कुरान में बार बार बताया है कि हमारे टेस्ट होंगे किन चीजों से। दो दो सबसे मेन चीज है, एक है हमारा पैसा और एक है हमारी औलाद। तो ये हमारे लिए दुख के सबब भी बन सकते हैं, सुख के सबब भी बन सकते हैं, मगर दोनों हालतों में हमारा टेस्ट होगा। तो ये इनका रिस्क का जो भी जरिया था, वो जो है सबात के दिन की उन्होंने उसी दिन सबसे ज्यादा मछली आती थी। तो जब वो पढ़ते थे, वो जाते थे, वो अपनी कांग्रीगेशन के राइट्स पूरे करते थे, तो बहुत मछली होती थी। तो वो ही चीज उनका टेस्ट बन गई कि उन्होंने, अब ज्यादा डिटेल तो नहीं दी हुई, लेकिन और जगहों में कुछ बाइबल वगैरह में ये है कि उन्होंने जो है ना जिस तरह एक लालच सी आ जाती है, उन्होंने सोचा कि भाई इस दिन तो सबसे ज्यादा मछली आती है, हम तो अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं ऐसे आई कैंट से, लेकिन इस किस्म की कोई लगता है सूरत हाल हो गई। तो उन्होंने फिर जब समाज को अपहोल्ड करना बंद कर दिया, यानी अपनी वो जो भी उनके रिचुअल्स थे, जो भी उनके वो तरीका था, जैसे मुसलमानों को जुमा है, गैदरिंग होती है मस्जिद में और लोग एक कांग्रीगेशन बनती है और एक आदमी के पीछे
آپ جو آگے لیڈ کر رہا تھا اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز باقی نمازوں سے ڈفرینٹ ہوتی ہے جو آپ خود سے پڑھتے ہیں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے نا اس چیز کی خلاف ورزی کی، تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ وہ مچھلی نہیں آئی. تو مچھلی کوئی کچھ بھی اس دنیا میں رینڈملی نہیں ہو رہا. سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ کر رہے ہیں. ہم ایک امتحان گاہ میں موجود ہیں 24 آورس، جو ہے نا ہمارے ہر ایکشن، چاہے ہم کام پہ ہیں، چاہے ہم گھر پہ ہیں، چاہے ہم باہر ہیں، ہماری سوچ، ہمارے ایکشنز، ہمارا کردار، ہر چیز جو ہے نا وہ اگر جب بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے الائن نہیں ہوئے گی تو وہ کاؤنٹ ہو رہی ہے. ہر چیز کاؤنٹ ہوتی ہے، اور ہر چیز رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. روزگار ہر قسم کا، کسی کو بہت دیا ہے یا تھوڑا دیا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے برابر ہوتا ہے. ہمارا اس میں نہ کوئی کمال ہے نہ کچھ. انسانوں کا ٹیسٹ یہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کریں اور ہر حال میں اس پہ خوش ہوں کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس وقت یہ مقرر کیا ہوا ہے، اور شکرانہ ادا کریں. مگر ایسا نہ انہوں نے کیا، انہوں نے وائلیشن کر دی. ہو سکتا ہے وہ نہ گئے ہوں، جو بھی ہے انہوں نے انہوں نے ایسی کوئی چیز کی جو اس سابت کے خلاف جاتی تھی، یعنی کہ اس کو صحیح طریقے سے اپہولڈ نہ کیا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مچھلی آنا ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کنٹرول کرتے ہیں تمام پروویژنس. پھر یہاں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں اس طرح ہم نے انہیں ان کی سرکشی کے نتیجے میں تکلیف دی. تو یہ افلکشن آ گئی ان پہ، جو افلکشن یعنی کہ ایک تکلیف آ گئی. اب ایک ہوتی ہے تکلیف، افلکشن، ایک ہوتی ہے ریٹریبیوشن جو فل اسکیل پہ آتی ہے. تو یہ ان کے ساتھ ہو گیا تاکہ وہ ان کو فوری طور پہ نظر آئے کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بتا رہے ہیں، یہ پیٹرن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیریس نہیں لیا جاتا اور ان کو پریکٹس ہم نہیں کرتے تو کیا ہو سکتا ہے. آگے پڑھتے ہیں 164. سب ٹائٹل ہے موکنگ اینڈ ریڈیکیولنگ گاڈز میسج. اللہ کے پیغام کا مذاق اڑانا اور تذیق کرنا. Recall that a group of them said, "Why should you preach to people whom God will surely annihilate or punish severely?" They answered, "Apologize to your Lord, that you might be saved." اب یہاں پہ اس کو اردو میں پڑھتی ہوں. یاد کرو کہ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں تبلیغ کرو گے جنہیں اللہ ضرور ہلاک کرے گا یا سخت سزا دے گا. انہوں نے جواب دیا، اپنے رب سے معافی مانگو، ہو سکتا ہے کہ وہ بچ جائیں. تو یہاں پہ پھر بتائے اللہ تعالیٰ بار بار میسنجر کو کہ یہ بتا رہے ہیں سارا واقعہ کہ ایک گروہ میں سے اب یہ جو بھی ہے پیچھے والی ہم وہ مچھلی والی اور صحبت والی بات چل رہی ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہے ہیں، یاد کرو کہ ایک گروہ نے کہا کہ اب ظاہر ہے یہ وہ لوگ تھے جو بار بار، کچھ جو لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ذکر کیا، ان میں سے کچھ جو تھے وہ وکٹ تھے اور وہ بار بار وائلیشن کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی احکامات کے خلاف جاتے تھے، بغاوت کرتے تھے. تو ان میں سے ایک، یہ اب دو قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ. ایک وہ ہیں جو کہ ایسی بات وہ نہیں اتنی گمراہی کر رہے یا وہ نہیں ریبیلین کر رہے، بغاوت کر رہے. تو ایک ہے جو بار بار جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے اگینسٹ جاتے تھے. تو وہ انسان، دیکھیں انسان ایک چھوٹے دل کا ہوتا ہے اور اس کو جلدی وہ ججمنٹ پہ پہنچ جاتا ہے خود ہی کہ
وہ آگے سے جو ہے نا مذاق اڑا کے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیوں تبلیغ کرو گے جنہیں اللہ ضرور ہلاک کرے گا یا سخت سزا دے گا۔ اب چونکہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب آپ نہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتے تو آپ کو سزا ملتی ہے، کانسیکوینسز ہیں ان کی، آٹومیٹکلی کانسیکوینسز ہیں۔ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے سخت جو ہے نا بڑا مقرر کیا ہوا ہے۔ تو یہ اب وہ موک کر رہے تھے، انہوں نے جواب دیا اپنے رب سے معافی مانگو، ہو سکتا ہے کہ وہ بچ جائیں۔ اب ان میں سے یہ دوسرے، یہاں پہ میں جہاں تک میں سمجھ سکتی ہوں میں اس کو وہ کروں گی ایکسپلین، بٹ اف آئی ایم رانگ may God forgive me، تو ہمارے بہن بھائی بات میں کوئی بھی اس کی کریکشن کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ میں جو اس سے سمجھ رہی ہوں، جو میرے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس گروپ نے اس گروپ کو کہا جو کہ جنہوں نے یہ پہلے یہ بات کی، انہوں نے اس کو مڑ کے جواب دیا کہ تم معافی مانگو اپنے رب سے، ہو سکتا ہے کہ یہ بچ جائیں۔ کسی ایک پرسن نے کہا ہوگا کہ شاید یہ بچ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بہت چانسز دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وزڈم ہماری تو بالکل جو ہے نا انٹیلیجنس سے کہیں دور ہے، باہر ہے، اور ایون میسنجرس کو بھی لمیٹڈ نالج ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب کوئی نہیں بچنا، یہ سارے باغی ہو گئے، جیسا کہ ہمیں یونس کی مثال دی گئی ان کی کمیونٹی کی، کہ وہ اتنے سرکش لوگ تھے کہ ایونچولی یونس نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا کہ یہ تو بالکل ان میں سے کوئی نہیں بدل سکتا، کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ ان کی جتنی ایک انسان کی جو ہوتی ہے اپنی نالج کے مطابق، وہ چیزیں ان کو نہیں پتا جو ابھی ان پہ ریویل نہیں ہوئی، اور فیوچر کا وہ سوچ لیں۔ مگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، ان کے اپنے پلانس ہیں اور ان کو آگے کا بھی پتا ہے آلریڈی کہ کیا ہوگا۔ تو لہٰذا انسان ججمنٹ نہیں لگا سکتا کہ یو ڈن، یو نو، انسان کبھی جیسے نا او ہو تمہیں تو اب بہت ہی، تو ہمیں کیا پتا کہ کس وقت کس کا امتحان آ جائے اور کس وقت کس کو معافی مل جائے، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ تو ایسا ہی ہے کہ شاید وہ بچ جائیں۔ آگے چلتے ہیں 165 پہ۔ When they disregarded what they were reminded of, we saved those who prohibited evil and afflicted the wrongdoers with a terrible retribution for their wickedness۔ اردو ترجمہ ہے، جب انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا جس کی یاد دہانی کرائی گئی تھی، تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ان کی برائیوں کا سخت عذاب دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس بات کو بھی جب نظر انداز کر دیا گیا، جو کوئی بھی جب ریمائنڈر ان کو دیا جاتا تھا وہ اس پہ بھی توجہ نہیں دیتے تھے اور اپنی ضد پہ قائم رہتے تھے، یا ان کا دماغ بن چکا ہوتا تھا۔ تو جیسا کہ دو گروپس ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ برائی سے منع کرنے والوں کا تھا، اور ایک جو ہے وہ بغاوت کرتا تھا۔ تو ان کو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے سسٹم کے مطابق وہ لوگ بچ گئے، اور دوسرے وہ لوگ جو بار بار جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے تھے، تو ان کو ان کی برائیوں کی وجہ سے، ان کی وکڈنس کی وجہ سے ان کے اوپر بے انتہا سخت قسم کا عذاب آ گیا۔ اس طرح کا عذاب جو ہوتا ہے نا پھر کوئی چانس نہیں بچتا۔ اب جیسے پہلے پچھلی مچھلی کی ایک مثال دی گئی، وہ ایک چھوٹی سی جسے کہتے ہیں نا پنچ، ایک ریمائنڈر ہے کہ دیکھو تم غلط کر رہے ہو، دیکھو جب تم نے خلاف ورزی کی اللہ تعالیٰ کی تو کیا ہوا۔ مگر جب لوگ اس پہ بھی نہیں ہیڈ لیتے، اس پہ بھی نہیں توجہ کرتے اور ریفلیکٹ کرنے کے قابل نہیں رہتے کہ ہم کچھ غلط بھی کر رہے ہیں، تو پھر بار بار پھر اینڈ میں یہی ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود چن لیا ہے
دوسرا راستہ، بغاوت کا راستہ یا شیطان کا راستہ، تو پھر ان کا اس بیسیکلی اس دنیا پہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے. انائلیشن کیا ہے اس میں؟ ایونچولی مر جاتے ہیں لوگ، یا عذاب ایسا جس سے نکل نہیں سکتے، تو وہ ہو جاتا ہے. تو دیٹ از دی اینڈ، وہ پھر ریٹریبیوشن ہے، اس کو ایک طرح کا نتیجہ مل گیا وہیں پہ. ورس 166. When they continued to defy the commandments, we said to them, Be you despicable apes. جب وہ احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم حقیر بندر بن جاؤ. یہ اب وہ نہیں جیسا کہ کچھ مسلمانوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں منکیز ہیں یہ انسانوں سے بنے ہیں یا کوئی پگز ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں ہیں کوئی، ورنہ ایوولوشن کی تھیوری انسان کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ماننے والے بھی لے آتے ہیں، سمجھ نہیں آتا. ایسا نہیں ہے. وہ حقیر، اب دیکھیں جو، اب آپ منکیز کو دیکھیں اگر، تو وہ بہت نقل کرے گا، آپ جو حرکتیں کریں گے وہ بڑی ایسے لگتا ہے کہ یہ بڑے اسمارٹ ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، یہ تو انسانوں جیسے ہیں. اور وہ دو پیروں پہ بھی چل سکتے ہیں، اور کچھ کچھ نسل ایسی ہے یا وہ چاروں پہ بھی چل سکتے ہیں، اور وہ ہنسیں گے بھی صحیح، موک کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن بیسیکلی ان کے اندر وہ سپیریئر انٹیلیجنس تو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے. اور انسانوں کو جو ہے سیدھا راستہ اور دوسرا راستہ میں ڈسٹنگوش کیا، ڈسٹنگوش کرنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے. جبکہ جو جانور ہیں ان میں بھی سولز ہیں، وہی سولز ہیں جو ہماری تھیں پہلے، وہ ان کو جو ہے ایک ہی راستہ اللہ تعالیٰ نے دیا کیونکہ انہوں نے ریپینٹ کر لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سبمٹ کرتے ہیں ہیپیلی، ہم دوسرا چانس نہیں لینا چاہتے جس میں ہمیں فری ول کو استعمال کر کے اپنے سر پہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کو واحد خدا ماننا ہوگا جس کو. تو ہر اسپیشی جو ہے، ہر جو قسم کا جو جانور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی کوالٹیز دی ہیں، اور بس وہ وہی ہیں، اور ایک ہی راستہ ہے ان کا. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک اچھے راستے پہ جا رہے ہوں تو اچانک وہ جو ہے نا کہیں ہم نے تو یہ نہیں کرنا، اور ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں درختوں پہ چڑھنا سکھایا، لیٹ می ٹرائی کہ میں سوئم کر کے دیکھوں. تو وہ اگر نہیں سوئم کر سکتا تو وہ مر جائے گا، ظاہر ہے ڈوب جائے گا. تو وہ اس طرح کا راستہ نہیں چوز کرتے کہ چلو ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ یار ادھر کیا ہے اور ادھر کیا ہے. وہ اپنی انسٹنکٹس کو فالو کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی، اور وہ بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں: سروائیول، جو بھی اللہ تعالیٰ ڈیزائن نے ان کو دیا تھا اس کے مطابق، جنگل میں یا سٹیز میں یا جدھر بھی ہوتے ہیں کوئی بھی کریشن. اور دوسرا ہوتا ہے ریپروڈکشن کا، وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں. ان کو سروائیول کا طریقہ دیا گیا ہوتا ہے کہ کوئی گوشت کھانے والے جانور ہوتے ہیں اور کوئی گھاس کھانے والے ہوتے ہیں اور کوئی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں. وہ وہی فوڈ کھائیں گے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے جس کے مطابق ان کو جو ہے نا سروائیول کے لیے دیا. تو ایسا ہے. تو حقیر بندر کی طرح بن جاؤ کہ بھئی ایڈیٹس لگتا ہے نا، ایڈیٹس ہوتے ہیں بندر جو ہے، ان کو کوئی خاص سینس نہیں ہوتی. لوگ ان کو گھنگرو باندھ کے کچھ ملکوں میں ان کو نچا بھی رہے ہوتے ہیں ڈگڈگی پہ، وہ بیچارہ ناچتا رہتا ہے. تو کوئی خاص ان میں انٹیلیجنس نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کا حقیر بنا دیا کہ اب یہ لو. 167. Additionally, your Lord has decreed that he will raise up against them people who will inflict severe persecution upon them until the day of resurrection. Your Lord is most efficient in enforcing retribution, and he is certainly the forgiver, most merciful. اس کا اردو ترجمہ ہے: مزید برآں تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے
کہ وہ ان کے خلاف ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو قیامت تک ان پر شدید ظلم و ستم کریں گے۔ تمہارا رب انتقام لینے میں سب سے زیادہ قادر ہے اور یقیناً وہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ تو سمپل سی بات ہے، ان کے لیے یہ ریٹریبیوشن تھی کہ ان کو قیامت تک ان لوگوں کو چین نہیں آنا، کسی نہ کسی طریقے سے ڈسٹربنس، ظلم ستم۔ یہ اب جس کمیونٹی کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں، میں بس نام نہیں لوں، مگر یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ انہوں نے سیف ہوم بھی نہ پسند کیا، انہوں نے من و سلوہ مانگا، اس کی بھی قدر نہ کی، جو بھی ہے انہوں نے سابات کو بھی چھوڑ دیا، اور ہر طرح کے کامات سے بہت تھوڑے پھر لوگ تھے جو ان میں رائچس تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلیس کیا، اور باقیوں کو جو ہے نا ان کے لیے ان کے ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کرس ان کے اوپر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوینج کرتے ہیں پھر جو سولز ناشکری ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، ان کی بلیسنگز کو ریکگنائز نہیں کر سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، اور مسلسل نافرمانی کرتے ہیں، ان کے اگینسٹ جاتے ہیں، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو جاتے ہیں نا۔ جب آپ شیطان کے ساتھ الائنس کریں گے، اللہ تعالیٰ کی چھوڑ کے ان کے پیغام، ان کی رحمتیں، ان کی سب کچھ بلا دیں گے، تو پھر کیا نتیجہ؟ شیطان تو ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کو، جو اپنے ان کے جن کا وہ نمائندہ بن چکا ہوتا ہے، وہ ان کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے، ان کو تکلیف آتی ہے ہمیشہ، اور وہ خوشیاں ان سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ تو پھر انتقام لیتے ہیں ان سے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن بن جاتے ہیں، اور انسانوں کا سب سے بڑا دشمن سیٹن ہے یا شیطان ہے، جو کہ ان کو ان چیزوں پہ اکساتا ہے۔ تو پھر وہ بغاوت جو ہے، باغی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دوسری سائڈ لے لی۔ اب ایک کنٹری میں کوئی ہوتا ہے، اس کو باغی کیوں کہتے ہیں؟ کسی انسان کو کسی طرح انہوں نے اپنی کنگڈم کو نقصان پہنچانے کا سکیم کیا ہوتا ہے، سوچا ہوتا ہے، اور دشمن کے ساتھ الائنس کیا ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ ایک کنٹری میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کو سب کچھ آسائشیں ملتی ہیں، اچھی گورنمنٹ ہے، پیس ہے آپ کو، لیکن آپ اسی کے خلاف چھپ چھپ کے سازش کرتے ہیں یا ان احکامات پہ نہیں چلتے جو بھی گورنمنٹ کے اصول ہیں آپ کی فلاح کے لیے ہیں، آپ کی ڈسپلن کے لیے، جو بھی ہے، مگر آپ اس کو بار 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 توڑتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ ہمارے پہ، تو پھر کیا ہوگا؟ پنشمنٹ ہوئے گی، آپ کی آزادی ختم ہو جائے گی، آپ ہمیشہ کے لیے جیلوں میں چلے جا سکتے ہیں، اور آپ پہ تنگی ہو جائے گی، آپ کو وہ فریڈم ہی نہیں رہے گا جس کو آپ نے جو ہے نا اس طرح ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ تمام خاصیتیں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ہر چیز۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے یہ کیا یا وہ کیا، ہم صرف دو چیزیں کرتے ہیں، یا ہم اللہ کا راستہ چنتے ہیں یا ہم شیطان کا راستہ چنتے ہیں، بس وہ اپنی مرضی سے، پھر ہماری مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ڈیسیجن آتا ہے کہ ہم نے یہ چوز کیا۔ اللہ تعالیٰ تو بتا ہی چکے تھے کہ یہ راستہ لوگے تو یوں ہوگا، نہیں انسان کہتا ہے میں نے یہی لینا ہے ہر صورت میں، تو پھر وہ ان کی ڈیزائر کے مطابق وہ آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنے ہی مہربان ہے، بے انتہا مہربان ہے، بلکہ تو انتہائی مہربان ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا موسٹ مرسیفل، ان سے زیادہ کوئی مہربان ہے ہی نہیں۔ اور صرف جب بھی آپ کے دل میں اگر آ جاتا ہے کہ میں نے غلط کیا، آپ ریپینٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کی انرموسٹ تھاٹس، وہ سارے آپ کے تمام گناہ پچھلے معاف کر دیتے ہیں، بلکہ نہ صرف معافی دیتے ہیں، ان گناہوں کی کریڈٹ آپ کو ملتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو چینج کیا اور سیدھی راہ پہ چلنے کا عہد کر لیا صرف اللہ کی خاطر، اور اپنی فری ویل کو یوز کیا آپ نے اپنی مرضی سے۔ تو ماشاءاللہ میں یہاں پہ ختم کروں گی، آگے ہمارے بہن بھائیوں نے اگر کچھ کامنٹس دینے ہیں یا ان کا کوئی ریفلیکشن ہے تو پلیز گو ہیڈ، تھینک یو، MashaAllah, sister. Praise God. پریز گاڈ، ماشاءاللہ۔
ماشاء اللہ، تھینک یو سسٹر، پریز گاڈ۔ ماشاء میں یہ ایک ایسے ریفلیکٹ، آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا اسٹڈی کی ہے، ایک اور تھوڑی سی میں اور ریفلیکشن کرنا چاہوں گی۔ آیت نمبر جو ہے وہ 163 اس کے اوپر، جیسے کہ اس کی ہیڈنگ بھی اوپر اسی چیز پر ہی وہ مزید بیان کرتی ہے کہ اس پر ہم غور کریں کہ احکامات پر عمل کرنے سے خوشحالی آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں اس میں بتا رہی ہیں کہ ایک کمیونٹی کے بارے میں جنہوں نے سیبت کی بے حرمتی کی، بے حرمتی سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے سسٹر نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے اس کی وضاحت کی ہے ان تمام آیات کی۔ تو مین جو چیز ہے کہ یہ اس کمیونٹی کے لیے تو وہی جو سمندر کے کنارے پر رہتی تھی، جیسے سسٹر نے بتایا کہ ان کا روزگار یقیناً وہی مچھلیاں پکڑنا ہی ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ سبت کے دن نہیں مچھلی پکڑنی، اور باقی جو تھے 6 دن وہ انہوں نے جو جس طریقے سے کرنا ہے وہ کریں، لیکن جب ہیلو ہیلو کسی کا اسپیکر آن ہے؟ تو جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا تھا کہ سبت کے دن میں کہ آپ نے مچھلی جو ہے وہ نہیں پکڑنی ہے، اور باقی 6 دن جو ہے وہ آپ نے جتنی بھی مچھلی جو بھی جتنا کرنا چاہیں آپ کریں، اجازت تھی۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں، نمبر 1 یہ سب سے پہلے تو ہماری اپنی انسانوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، کہ اس میں ہم انسانوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر تو جو اللہ تعالیٰ احکامات ہمیں دیتے ہیں ان کے اوپر عمل، وہ ہمارا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور ان کی جو شان ہے اس کو ہم مانتے ہیں یا ہم نہیں مانتے۔ دونوں یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ چیز جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ان کے لیے بہت اچھا بھی تھا کہ 6 دن کام کرو، 1 دن ریسٹ کرو، تمہاری اپنی جسم کے لیے، دماغ کے لیے، روح کے لیے اچھی چیز ہے۔ اور دوسری یہ کہ اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کتنی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، یہ بھی ان کی آزمائش تھی۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے تھے تو کس طرح ان کے پاس فراوانی سے مچھلیاں آتی تھی اور وہ خوشحال ہو جاتے تھے۔ اور جب کبھی بھی ان کا اپنا لالچ یا اندر کا جو ان کا اپنا شیطان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی نافرمانی کرنے کے لیے ان کو اکساتا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے سبت کے دن کی، تو پھر کس طریقے سے ان کے رزق میں کمی ہو جاتی تھی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مین جو اس سے ہماری لرننگ ہے، ہم نے جو سیکھا ہے ہمارے لیے اس موجودہ وقت میں، ہم لوگوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی احکامات دیے ہیں، اور ان احکامات کے اوپر جب ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں صرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، کیونکہ وہ احکامات دراصل ہمارے انسانوں کی اپنی بہتری کے لیے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیزائن فرمائے ہیں ہمارے لیے، اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی ڈیزائن نہیں کر سکتا۔ ہم انسانوں کی ذہنی، جسمانی، ہر طرح کی خوشحالی کے لیے، سکون کے لیے، اور ہر طرح کی جو ہے وہ خوشیوں کے لیے، صحت کے لیے، ہر طرح سے۔ تو یہ چیز، یہ آیت اور آگے کی جو آیتیں اس کے بعد کی بھی ہیں، وہ ساری یہی ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے۔ یہ ایک بہت سمپل سا فارمولا ہے، تو ہمارے پاس ہم ذہنی طور پر اور ہماری سول روحانی طور پر دونوں طریقوں سے ہم خوشحال ہوں گے،
اور بے انتہا سکون کی زندگی ہوگی ہماری. اور جب اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کون سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی نافرمانی کرنے سے جو ہے وہ صرف اور صرف بدحالی آئے گی، رزق میں کمی آئے گی، ذہنی پریشانیاں آئیں گی. اور اگر ہماری وہ احکامات کی جو ان کے احکامات پر کی نافرمانی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی تو ویسے ویسے ہی ہم سزا جو ہے وہ بھی مزید سویر ہوتی جائے گی، سخت ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ وہ ہمارے لیے اینڈ میں ہم نے پھر بھی انسان اگر دوست نہ ہوا تو پھر وہ ہمارے لیے ایک عذاب کی زندگی بن جائے گی. اور وہ عذاب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم انسانوں پر ہوگا، ہمارے اپنے اعمال کے نتیجے میں. اور ہمارے اعمال کیا ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہیں کی اور ان کی نافرمانی کی. تو میں یہ بس اس پر ریفلیکٹ کرنا چاہتی تھی کہ ان آیات سے ہم نے اپنے لیے کیا سیکھا ہے، اپنے لیے ہم نے کیا لیسن اس میں ہمارے لیے کیا ہے. ماشاء اللہ، تھینک یو. ماشاء اللہ. یہ جو ثابت کی بات کر رہے تھے، تو جب وہ ٹریڈیشنل اسلام میں تھے تو ایک سٹوری تھی. اب اس کا کیا ریالٹی یہ تو پتہ نہیں، لیکن اس میں ایک بات چھپی ہوئی بات جو ہے وہ میں انشاءاللہ ریفلیکٹ کرنا چاہوں گا. اور وہ سٹوری کیا تھی کہ ایک دن ان کو کھانے سے مطلب شکار وغیرہ کرنے سے جو منع کیا تھا مچھلیوں کا، اس دن مچھلیاں زیادہ آ جاتی تھیں. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اگین میں بتا رہا ہوں، I don't know if it's true or not, but my point is different، کہ یہ لوگ وہاں گڈھے کھود لیتے تھے اور جب پانی واپس جاتا تھا تو جو مچھلیاں بے تحاشا آتی تھیں، کیونکہ اس دن یہ لوگ منع تھا مچھلیاں پکڑنا، تو وہ ان گڈھوں میں پھنس جاتی تھیں، پھر اگلے دن ان کو پکڑتے تھے. تو اس میں جو بات کہنے والی تھی وہ یہ تھی کہ یہ سٹوری صحیح ہے یا غلط ہے، دیٹس ناٹ دا پوائنٹ، بٹ دا پوائنٹ از ہاؤ، کہ آپ ریلیجن کو کس طرح اپنے اندازے سے خود سوچ کے جو نیت ہوتی ہے. شکار تو وہ نہیں کر رہے تھے سیٹرڈے کو، لیکن جو انہوں نے صرف یہ کام اگر یہ کیا ہے انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے ان کی انٹینشن ڈفرینٹ تھی. اور اسی طرح اگر ہم بھلے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اور تقریباً سب ریلیجن میں جس چیز نے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس کو اس طرح سے نہیں کریں گے، کسی اور طریقے سے کر لیں گے. لائک کان کو ادھر سے نہیں پکڑیں گے، ادھر سے پکڑ لیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے تو یہ منع نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ منع کیا، ہم یہ تو نہیں کر رہے نا. لیکن دوسری طرف سے وہ دوسرا کام کر کے بات وہیں پہنچ جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہمارے جو ٹریڈیشنل اسلام میں انٹرسٹ ہے، وہ اس کے جو حرام کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ ایک اسپیسیفک ہے. یہ آپ مورگیج لیتے ہو یا یہ لیتے ہو، اس پہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. لیکن اگر آپ اسپیسیفک ورڈ دیکھیں تو اس میں ہے کہ وہ جو رشوت کیا کہتے ہیں، جو سود لینے والا 2 ٹائمز یا 3 ٹائمز لیتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو ان کے حوالے سے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ کرتے کیا ہے کہ چیز کی پرائس کو کیا کرتے ہیں، سپوز ایک بندے نے اپنا گھر بیچنا ہے نا، تو کہیں گے آپ ایسا کرو، گھر آپ نے اگر 2 لاکھ کا بیچنا ہے تو آپ اس کو قسطوں میں بنا دو 15 سال کے لیے، لیکن اس کے اندر آپ اپنی ایک فیس لگا دو کہ میں آپ کو اتنا لمبا دے رہا ہوں. تو بات سی وہیں پہ آ گئی کہ آپ نے کہتے ہیں انٹرسٹ نہیں لے رہے، لیکن ہم نے اس پہ فیس بڑھا دی ہے. تو وہی بات ہوگی، کان آپ نے ادھر سے کھینچا یا ادھر سے کھینچا، بات تو وہیں پہ آ جاتی ہے. اور اس کو وہ لوگ کہتے ہیں، نام دے دیا حلال انٹرسٹ. دو کہ اگین جو انٹرسٹ ہے وہ معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ ہم نے ہی اس کو کنفیوز کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کنفیوز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک جگاڑ بھی بنا دیا کہ یہ ہم لوگ اس کے علاوہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلس ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ہماری جو انٹینشنز وہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو بیسٹ یہی ہے کہ انسان جو ہے سچے دل سے جو چیز جیسے اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہے، بس منع کر دی، بات ختم. ہم اس پہ کوئی بحث نہیں کریں گے. اور آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ کتنی بدحالی کا شکار میں ہے. ہر انسان، ٹو بی آنیسٹ ود یو، میں ابھی تک کسی ایسے بندے سے نہیں ملا جو کہ 100% سیٹسفائیڈ ہو اپنی لائف سے، خوش ہو بالکل. جب ان کو آپ ڈیپلی بیٹھ کے بات کریں گے، پھر 2 3 4 باتیں بیچ میں سے نکل آتی ہیں جو پھر جس کا وہ شکار ہوتے ہیں. پہ باہر سرفیس سے بندہ بالکل ٹھیک لگے گا،
لیکن آپ جب ان کے بعد بیٹھیں گے پھر اندر سے باتیں نکل کے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات پہ نہیں چلتا، اور اگر جیسے ماشاء اللہ آپ نے بڑی وضاحت سے بیان کیا کہ صرف انسان اللہ کے حکم پہ چل رہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اتنا آسان ہے، وہی بندہ سوچے کہ کہ انسان کیسے سکتا ہے. صرف اگر زکوٰۃ کی اگزامپل ہے تو 2.5%، تو وہ ایک ایگزامپل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ریٹرن میں صرف اتنا مانگ رہے ہیں، اور صرف زکوٰۃ ہی نہیں، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ اگر آپ ریشو میں دیکھیں تو بیسکلی 2.5% یا اس سے بھی کم بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے ایک وہ ہے. دوسرا ہے کہ یہ جو 164 تھا کہ اس میں کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھے کہ ریکال دیٹ the group said why should you preach to people whom God will severely annihilate or punish severely. So یہ بات کہ ابھی یہاں پہ دیکھ لیں گے 3 گروپ بیسیکلی سمجھ لیں. ایک گروپ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ایک گروپ جو ان کو ہدایت دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور تیسرا گروپ جو ہے وہ ان کو جو ہدایت دے رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ تم ان کو کیوں منع کرو، یہ تو غلط کام کر رہے ہیں. اب یہ جو گروپ ہے سائڈ پہ جو گروپ ہے اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ کتنے اسٹرانگ سبمیٹر تھے یا کیا تھا ان کا کیا تھا، لیکن یہ ہدایت دینے والوں کو روک رہے ہیں. اب یہ میرا بہت ہی سیریس ایکسپیرینس ہوا تھا اس بات کو لے کے، تو اس کا میں نے آن لائن پوسٹ بھی کیا تھا، سرمن بھی تھا اس کے اندر، اور اس کے اندر ایک بہت ہی بڑا لیسن ماشاءاللہ سے میں نے لرن کیا تھا جو میں یہاں پہ انشاءاللہ بتانا چاہوں گا کہ بہت ہی سیریس میٹر تھا جو مجھے بھی I was very shocked on that day. تو میں اس کے چھوٹی سمری دوں گا کہ ایون ایک پیشنٹ کے پاس گیا تو وہ ریلیجس ٹائپ کی ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہا تھا، تو کافی اس میں انوالو تھا. تو میرا اس سے لائک مے بی 30-40 منٹ کا اس کے ساتھ کام تھا پروسیجر. تو میں اس کو میرے دل میں خیال ہے کہ میں اس کو میسج دے دوں، پھر میرے دل میں خیال ہے کہ یہ کہاں بدلے گا، اس نے میسج دیا نہ دیا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں نے اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس نے میسج نہیں لینا ہے میری طرف سے، میں نے ڈیسائیڈ کر لیا. تو لیکن ایکچولی یہ بات میں نے بعد میں سوچی جب میں کام کر رہا تھا، تو میں نے کہا اس کو ابھی بتاتا ہوں اس سے بات کرتا ہوں. وہ اتنا انوالو تھا ٹی وی کے اندر. تو میں بھی جب 5 منٹ رہ گئے میرا کام ختم ہونے والا تھا، تو اس وقت وہ ٹی وی ریلیجس ٹی وی سے ہٹ کے پھر وہ کوئی کامیڈی پروگرام دیکھنا شروع کر دیا. اب وہ میں نے سوچا اب تو اس کا دماغ بھی وہاں سے ہٹ گیا ہے، میں اس کو کیا میسج دوں، میں بھول گیا ڈیورنگ جب میں کام کرتے تو میرے دماغ سے نکل گیا. اب میں جانے والا ہوں تو کیا فائدہ اس کو میسج دینے کا. اب اور اس نے کون سا لے لینا، یہ بات مجھے بعد میں بہت شوق کی کہ اس نے کون سا میسج لے لینا. تو میں نے اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ سیدھے رستے پہ نہیں آ سکتا. بھلے یہ جو ڈیسائیڈ کرنے والی بات ہوتی ہے نا، یہ ایک طرح سے شرک کا کوئی بہت ہی ہائی لیول سمجھ لیں کہ تو تم ڈیسائیڈ کرو گے کہ یہ میسج لے گا یا نہیں لے گا. سو دیٹ لٹرلی شاک می. اور میں نے سوچا کہ اس کو میں بتاؤں گا، اور چاہے مجھے اس کے لیے پہاڑ سے بھی گزرنا پڑے. تو میں نے اس کو سیریس ہو کے اس سے بولا کہ دیٹ اباؤٹ گاڈ از ون گاڈ، یہ وہ. اور وہ اتنا انسپائرڈ ہوا آنیسٹلی، اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے اور ہی وانٹس ٹو نو مور. تو جہاں سے میں نے سوچا تھا کہ یہ بندہ میسج نہیں لے گا، اگر میں اس کو بتا بھی دوں تو کیا فائدہ ہے، چلو چھوڑو اب تو یہ کامیڈی پروگرام دیکھ رہا ہے، چھوڑو کیا فائدہ ہے. اسی نے جب اس کو بتایا تو اتنا زیادہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ مجھے جانے نہ دے. تو یہ بات جو ہے نا کہ اگر آپ کسی کو میسج صرف اس وجہ سے نہ دو کہ یہ کیا فائدہ ہے، اس پہ تو عذاب آئے گا ہی آئے گا، اس کو تو اس کو چھوڑو، اس کو ہم نے کیا میسج دینا. تو یہاں پہ کچھ اسی انداز کی بات ہو رہی ہے کہ کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ why should you preach the people whom God will surely annihilate or punish? They answered, apologize to your Lord that they may be saved. تو کل کا کس کو کیا پتا ہے، ہو سکتا ہے وہ جس کے بندے کو ہم نے سوچ بیٹھیں گے یہ کچھ نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے ہم سے اسٹرانگ بلیور بن جائے. who knows. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ریزنز ہیں کہ ہم کبھی ایسا مت سوچیں کہ کسی کو اس وجہ سے میسج، اگر اور وجہ ہے تو علیحدہ بات ہے، لیکن اس وجہ سے کہ یہ لوگ بگڑے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا. اپنی طرف سے اگر آپ کو موقع ملتا ہے، اگر صورتحال ہے تو آپ اس کو بتا دیں.
اگر بندہ نہیں سننا چاہتا خود ہی تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہم نے خود سے ڈیسائیڈ کر لیا تو وہ اور بات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نوح کی اگزامپل دیکھ لیں، وہ 950 سال پریچ کرتے رہے، ان کے اوپر کیونکہ میسنجر تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے اوپر آرڈر تھا، تو وہ اپنی وہاں پہ لگے رہے جب تک ان کو ہوا۔ موسیٰ کو دیکھ لیں جب وہ گئے فرعون کے پاس، حالانکہ اینڈ رزلٹ میں اگر ان کو اینڈ رزلٹ بتا دیا جاتا کہ صرف 2 بندے ہی تمہارے ساتھ جو ہوں گے وہ آخر میں ایمان لائیں گے، تو کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ موسیٰ کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے فرعون کے پاس، صرف ان 2 بندوں کو سبمیٹر بنا دو، بات ختم۔ نہیں، اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو کمیونٹی تھی جس میں یہ 3 گروپ ہیں، جو ڈس بلیور گروپ ہے، اس کو ریمائنڈ کرنے کا ایک اور مقصد بھی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی ہے، اور تاکہ وہ جو ہیں جو ڈس بلیو کر رہے ہیں وہ ان کو پورا ان کا وہ ایک رائٹ ہے، سمجھ لیں ان کا رائٹ ہے کہ ان کو وارن کیا گیا تھا۔ قیامت کے دن جو ناکام لوگ ہوں گے ان کا جو ایک دنیا میں رہتے ہوئے ایک رائٹ تھا کہ ان کو آگاہ کیا جانا ضروری تھا۔ جیسے دنیا میں اگر بندے کو، جیسے سمپل سی ایگزامپل لے لیں کہ اگر اس کو بتایا نہ جائے کہ چوری کرنا غلط ہے، ریڈ لائٹ کراس رن کرنا غلط بات ہے، تو اگر وہ کام کرے گا تو وہ بعد میں کہہ سکتا ہے مجھے بتایا ہی نہیں گیا، ٹھیک ہے، یہ انسان کا رائٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو دین کے معاملے میں بھی انسان کے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو جیسے اس طرح سے کہہ لیں کہ جو اچھائی اور برائی کا جو رائٹ ہے وہ انسان کو بتایا جا رہا ہے دنیا میں کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، یہ صحیح کام ہے، اور تم غلط کام کر رہے ہو تو تمہارے پہ یہ پرابلمز آئیں گی، اور پرابلم آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ ونس اور ٹوائس ہم ان کو ٹرائلز میں سے گزارتے ہیں، اس کی کیوں تاکہ وہ سمجھیں اور واپس آئیں۔ تو یہ سارا جو پراپر اتنا بڑا سسٹم جو چل رہا ہے، یہ جو بلیسنگز ان ڈسگائز جو ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ پلیگز جو فرعون کے اوپر آئی ہیں، یہ سارا جو سسٹم یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مرضی ہے یہ۔ اور وہ میں نے جو کہا تھا کہ انسان کا رائٹ ہے کہ اس کو جاننا چاہیے، کہ اس کو بتایا جائے کہ بھئی مجھے بتاؤ غلط کام کیا ہے، صحیح کام کیا ہے، تاکہ میں صحیح کام۔ وہ ایکچولی وہ رائٹ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے مرضی ہی ہے انسان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سارا میسج دینا ہے، وہ کس طرح سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، تاکہ انسان کو بتایا جائے۔ اور الٹیمیٹلی سب سے جو فائنل جو ڈیسیجن ہوتا ہے نا، کانشیس ڈیسیجن، وہ ایسا ڈیسیجن ہے کہ انسان جب فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو پک کرنا ہے یا اللہ کو پک نہیں کرنا، وہ جو فیصلہ ہے آخری فیصلہ، وہ جب انسان کرے تو اس کو آگاہ ہو کہ یہ تم سوچ سمجھ کے، تم کو ہر طرح کی ہم نے وارننگ دے دی ہے، تم کو رزلٹ بھی بتایا ہے، تم نے غلط کام کیا اس کے نتیجے تم نے دیکھے ہیں، جب تم نے کبھی اچھا کام کیا اس کے نتیجے بھی دیکھے ہیں۔ تو فائنلی تم اس مقام پہ پہنچے ہو کہ اب تم جو فیصلہ کرنے والے ہو یہ تمہارا 100% کانشیس ڈیسیجن ہے۔ لائک کوئی بندہ گھر خرید رہا ہو یا کوئی چیز، اور وہ آپ کو پتا ہو کہ یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے، اور آپ اس کو ہر طرح سے وارن کرو، اس کو ہر طرح کی اگزامپل دو کہ بھئی یہ تم فیصلہ مت کرو، یہ ڈیل مت کرو، ڈیل مت کرو، آپ نے ہر طرح سے اس کو سمجھا دیا اور اس کی سمجھ میں بھی آ گیا، اس کے بعد وہ جب فیصلہ کرے گا تو وہ اس کا اپنا فائنل ڈیسیجن ہوگا، اور وہ اس پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو اسی طرح دنیا میں جو ہمیں ماشاء اللہ سے سمجھ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ اس مقام تک لے کے جاتے ہیں کہ تم جو فیصلہ کر رہے ہو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تم نے بس مطلب کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ قیامت کے دن اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ایکسکیوز نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی، کیونکہ ہر بندے کو پراپر طریقے سے میسج دیا گیا۔ اس لیے سو امپورٹنٹ کہ ہم قرآن پڑھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ بس دنیا میں آئیں اور کھا پی کے چلے جائیں۔ ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ صحیح کہا بھائی، ہم میں سے کسی انسان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کے بارے میں یہ ججمنٹ پاس کر دیں کہ اس کو تو میسج دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس انسان نے تو بالکل سمجھنا ہی نہیں ہے، یہ انسان تو بس ڈن ہو چکا ہے، یہ تو بھٹک ٹوٹلی اب یہ جہنم میں ہی جائے گا۔ یہ اس طرح کی تھاٹس آنا جو ہیں یہ واقعی بہت بڑا شرک ہے، کیونکہ ججمنٹ جو ہے وہ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ صرف انہی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور انسان جو ہے اس کے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کی مختلف ایجز جو ہے زندگیاں لکھی ہیں، کسی نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے،
تو آخری سانس تک ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہے، وہ کسی وقت بھی اس کے وہ چینج ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی اس کو کوئی پیغام ملے تو وہ اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، اس کو قبول کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ لہٰذا واقعی یہ ہم میں سے کسی کو یہ سوچ نہیں آنی چاہیے کسی بھی اور دوسرے انسان کے بارے میں کہ یہ انسان جو ہے نا یہ اب ڈن ہو چکا ہے، اس کو پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بہت بڑا واقعی جرم۔ ہاں ماشاء اللہ، ایموشنل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے ماشاء اللہ، کہ آئی فیل مائی دیٹ آئی ایم اسٹیج کہ میں کسی کو بولتا ہوں تو مجھے اس میں نہیں ہوتا وہ ہاں کرے نہ کرے، بعض پر لوگ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کافی ایون سبمیٹر گروپس میں بھی لوگ بلا وجہ کہ لڑنا، نہ میں کسی اور کا رسپانسبل ہوں، نہ میں اپنی اولاد کا رسپانسبل ہوں، نہ کسی کا بھی، نہ ماں باپ کا، میں رسپانسبل ہوں صرف اپنی سول کا۔ کسی کو آپ سننا چاہ رہا ہے، بھلے وہ ریجیکٹ کر رہا ہے، آپ بہت شریف مطلب پیار سے سافٹلی اس کے بتا دو بھائی یہ دیکھو یہ اللہ کا پیغام ہے، اس میں پرسنل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ہاں اگر کوئی ریجیکٹ کر رہا ہے اپنی وہ مرضی ہے۔ ہمیں ریجیکٹ نہیں کر رہا، ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ریجیکٹ کر رہا ہے اور اس کا نقصان وہ خود اٹھائے گا۔ خود اٹھائے گا، ہاں تو ہمیں تو اس پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بالکل ہماری ایگو کو ہو ہاں، کہ مجھے ریجیکٹ کر رہا ہے یا ہماری بات تو وہ ہے ہی نہیں۔ بالکل بھی نہیں، بالکل۔ اور غصہ اور یہ، اور میں نے دیکھا ضرورت ہی کیا ہے، بس آپ طریقے سے یہ تو پیار سے ہونا ہی نہیں بتا دو چاہیے، بالکل کیا ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مرضی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو قرآن میں کہا کہ وائی یو اسٹریس آؤٹ، یور جاب از جسٹ ٹو ڈیلیور دا میسج۔ ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے پرافٹ محمد بالکل کو وارن کیا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہاری جاب ہی نہیں ہے، اور بغیر پیغمبروں کو، اور ہم تو ریگولر لوگ ہیں تو اس بالکل لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی مرضی ہے کہ بس طریقے سے بتا دو، بس بات بالکل ختم۔ بالکل اور اگر ہم بحث کریں گے تو وہ اگلا بندہ ڈیفینسو ہو جائے گا، تو الٹا کاؤنٹر پروڈکٹیو بات ہو جائے گی۔ ہاں بالکل ماشاء اللہ، اللہ کی بہت بڑی مرضی ہے ہمارے پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد تک کا رسپانسبل نہیں بنایا، سو آپ بس پیار سے بتا دو بھائی یہ ہے، ہاں تم اللہ کی عزت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رستے کھول دیں گے، اللہ تعالیٰ سے تم نافرمانی کرو گے تو پھر اس کا میں اکثر اپنی اولاد کو ایوری ونس ان والے بولتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ کرو گے، ایوری تھنگ ول بی، ڈورز ول بی اوپن، اف یو اللہ تعالیٰ کے قانون توڑو گے تو دین یو ول سفر بالکل 100%، اٹس the law۔ چلو Yeah, mashallah. Praise God. پریز